اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اساتذہ، سرپرست اور ہمارے تمام خاص و عام مہمان، آج کے اس پروگرام بعنوان تقریب برائے انعامات میں میونسپل کارپوریشن آف ممبئی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم بی ایم سی ایڈو اردو 5 آپ تمام کا استقبال کرتی ہے، خیر مقدم کرتی ہے۔ آج کا پروگرام بہت ہی خاص پروگرام ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہو۔ تو آئیے ہم اس پروگرام کی شروعات ایک خوبصورت حمد سے کرتے ہیں۔ ہمارے معاون معلم اور ٹیم کے متحرک رکن جناب زبیر احمد فاض صاحب کو میں ان چند مصروں کے ساتھ حمد کے لیے مدعو کرتا ہوں کہ تیری ذات میں ہے صفت تیری، تیرا وصف کوئی کرے گا کیا؟ تیری ذات میں ہے صفت تیری، تیرا وصف کوئی کرے گا کیا؟ جو قلم ملا تو لکھے گا کیا، جو زباں ملی تو کہے گا کیا؟ تیرے عشق میں جو نہ مر سکے وہ جو یوں مرے بھی تو کیا مرے، تیرے عشق میں جو نہ مر سکے وہ جو یوں مرے بھی تو کیا مرے، تیری راہ میں جو نہ مٹ سکا کسی اور پر وہ مٹے گا کیا۔ آئیے ہم زبیر احمد فاض صاحب سے ہم سنتے ہیں۔ زبیر احمد فاض صاحب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری ذات پاک ہے خدا، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام مالک دو سرا، تیری شان جل، تیری ذات پاک ہے خدا۔ ہر ایک چمن میں تو رنگ بو ہے، زباں کی طوطی پہ تو ہی تو، ہر ایک چمن میں تو رنگ بو ہے، زباں ہی تو، پڑھے کیوں نہ بلبل خوش نوا، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات پاک ہے خدا۔ کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا وہ فقیر ہے، شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا وہ فقیر ہے، جسے چاہے جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات پاک ہے خدا۔ جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات پاک ہے خدا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ زبیر احمد فاض صاحب کی اس خوبصورت حمد کے بعد ہم چاہتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھائیں، لیکن اچانک ایک حادثے نے ہمیں رنجور کر دیا۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ایک معاون صدر مدرسہ
शिवाजी नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 5 के सदर मदरसा जनाब सलीम शाह साहब का इंतकाल हो गया। बहुत ही अफसोसनाक खबर हमारे लिए है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क़ब्ल तमाम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करें, उनके लिए हम दुआ करें, और इसीलिए हम 1 मिनट का मुराक़बा करते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम तमाम खामोश हो जाते हैं और हम तमाम दुरूद पाक का विर्द करते हैं, और सलीम शाह साहब की रूह को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला मकाम पर फाइज करे, उन्हें जन्नत की तमाम बहारों से सरफराज करे, ये दुआ करते हैं। आइए हम 1 मिनट के लिए मुराक़बा कर रहे हैं। उधर जाओ, आवाज़ें आ रही उधर, पूरी आवाज़ आ रही उधर। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप हमारा प्रोग्राम बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है, और आज के इस प्रोग्राम की जो रूह रवां है, जो सबसे अहम शख्सियत है, वो हमारी अपनी बीट ऑफिसर, हमारी CH साहिबा, कोहेट साहिबा उर्दू की मोहतरमा आरिफा सलीम शेख साहिबा हैं, जिन्हीं की काविशों का नतीजा है कि उर्दू का इतना अच्छा सिस्टम हम ऑनलाइन के तर्ज पर लॉन्च कर पाए हैं। तो अल मुख्तसरन आज के इस प्रोग्राम की नोयत और मुख्तसरन आज के प्रोग्राम के जो मकासद है, मैं उन्हें सरसरी तौर पर एक तायराना नज़र उन पर डालता हूँ, और फिर हम प्रोग्राम के आगे मरहले की तरफ बढ़ते हैं। तो असातिज़ा और तलबा, हम गुज़िश्ता कई महीनों से लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी परेशानियों का शिकार हैं। इसीलिए हुकूमत ने ऑनलाइन तर्ज तालीम की बुनियाद डाली, और फिर बच्चों और असातिज़ा का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें ऑनलाइन असातिज़ा पढ़ाने लगे और तलबा पढ़ने लगे। लेकिन इन तमाम इस बड़े सिस्टम में कहीं ना कहीं तलबा की तख्लीकी सलाहियतें मांद पड़ रही थी। हमने ऐसा महसूस किया, तो हमने सोचा कि क्यों ना तलबा के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाएं कि जिनमें तलबा उन्हें एंटरटेन भी हो, और वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर भी करें, और उन्हें इनामात और इनामात की वजह से उन्हें खुशी भी हो, ताकि वो आइंदा इन मुकाबलों में सरगर्म अमल रहें। तो फिर हमने मुख्तलिफ मौक़े तलाश किए, और अलग अलग मौक़ों पर जैसे जैसे हमें जो जो उन्वान मिलते रहे, जितने उन्वानात हम उन पर प्रोग्राम अटेंड कर सकते थे, हमने किया। और अब तक का आज का ये प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक है, जो मिलादुन नबी के मौके पर हमने मुनक़िद किया। तो ये प्रोग्राम 3-4 बड़े ज़मरों में हमने मुनक़िद किया, जिसमें जमात अव्वल ता हश्तम 3 मुकाबले रखे गए, और जमात अव्वल ता दहुम 1 मुकाबला, जिसे हम सीरत क्विज़ के नाम से बच्चों ने इसको अटेंड भी किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जो 3 मुकाबले हमने रखे अव्वल ता हश्तम के लिए, उनमें तकरीरी मुकाबला, नातख़्वानी मुकाबला और मज़मून नवीसी मुकाबला था। तो इन तीनों मुकाबलों में तलबा ने हमें अपनी तख्लीक़ात, अपने परफॉर्मेंस 26 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक हमें व्हाट्सएप और दीगर ज़राए इब्लाग़ के ज़रिए उन्होंने भेजा। एंड उसके बाद हमने जजेस को मदऊ किया, और जजेस मदऊ हुए, उन्होंने हमारी दावत उन्होंने कबूल की, और उसके बाद उन्होंने इन सारे बच्चों के परफॉर्मेंस को जज किया। और इस तरह से हमारा आज का ये प्रोग्राम बिल्कुल एक शॉर्ट नोटिस पर एक छोटी नौयत का अहम प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह से आप तमाम तलबा व असातिज़ा ने हमें आज तक ताउन किया है, इंशाल्लाह आगे भी आपका इसी तरह ताउन हासिल रहेगा। और अब हम प्रोग्राम के बहुत ही अहम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि
پروگرام کے مہمان خاص جو ہوتا ہے وہ اس پروگرام کا ایک طرح سے ہم کہیں روشنی کا منبع ہوتا ہے، یا کہیں چاند یا سورج، اس طرح کے کئی الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اب تک ہم نے جو پرفارمنس کی اس کو بھی ہم مختصراً طور پر آپ کے سامنے پیش کریں. تو میری معاون ساتھی ہیں انصاری فہمیدہ میڈم. تو انصاری فہمیدہ ٹیچر، قبل از تمام اب چونکہ مرحلہ وار ہم چل رہے ہیں، تو اس مرحلے پر ہم گزشتہ پروگرام کی طرف 1 یا 2 منٹ میں جھانکتے ہیں، کچھ اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو مدعو کرتا ہوں کہ مختصر ترین وقت میں آپ ہمارے پروگرامس اور اس کے پارٹیسپینٹ کی ایک مختصر رپورٹ پیش کریں. انصاری فہمیدہ ٹیچر. السلام علیکم. پروگرام میں حاضر سبھی ساتھیوں کو میرا سلام ہے. میں دلی خیر مقدم کرتی ہوں ہماری بیٹ آفیسر صاحبہ، ہماری ہر دل عزیز ہماری عارفہ میڈم کا. نیز میں استقبال کرتی ہوں ہمارے جج صاحبان کا، جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی انتھک کوشش کی. یہاں پر میں اب تک کہ ہم نے بی ایم سی ایجو اردو 5 کے لیے جو کچھ بھی ہم نے اپنا حصہ دیا ہے، تو اس کی ایک مختصر سی رپورٹ پیش کرنا چاہتی ہوں، اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ تمام کا کہ آپ تمام کے ساتھ کے بغیر یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا تھا. آن لائن کا جو پروگرام شروع ہوا، اس پروگرام میں تمام ساتھی اساتذہ نے اپنا حصہ ڈالا، بہت اچھے لیسن لیے اور بہت ساری تیاریاں کی، بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی. ہم نے یہ سوچا کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کے بچوں کو، اپنے آنے والے مستقبل کو کس طرح سے ہم اپنی اور بھرپور کوشش کے ذریعے انہیں موٹیویٹ کر سکیں اور ان کو فیض پہنچا سکیں. تو بہت ساری چیزیں ہم نے انجام دی. مثلاً سب سے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو روزانہ لیسن لیتے ہیں، تو اس لیسن کا ہم کو رزلٹ کس طرح معلوم پڑے کہ بچوں نے کس طرح اسے لیا، اور جو بھی ہمارے مقاصد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوئے یا نہیں. تو اس کے لیے ہماری ٹیم کی جانب سے گوگل فارم کا ایک پیش کی گئی کہ یہ گوگل فارم بنایا جائے اور بچوں کو روزانہ جو 2 لیسن ہوتے ہیں اس کا ہوم ورک دیا جائے. تو الحمدللہ اب تک کہ ہم نے مضمون انگلش کے لیے 14 ہوم ورک ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح میتھس کے لیے 13، ہندی کے لیے 6، مراٹھی کے لیے 7، ای وی ایس 1 کے لیے 8، ای وی ایس 2 کے لیے 5 اور اردو کے لیے 17 گوگل فارم ایز اے ہوم ورک ہم بچوں کو دے چکے ہیں، جس کے بہترین ہمیں رسپانسز بھی ملے ہیں. اب تک کے جتنے رسپانسز ملے ہیں وہ کل ملا کر 4000 کے اوپر ہو چکے ہیں. 4000 کے اوپر ان بچوں نے جو گوگل فارم کو رسپانس دیا ہے، تو وہ مہاراشٹر کے تمام اضلاع سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں، جن میں ممبئی سر فہرست، اس کے بعد اورنگ آباد، شولاپور، امراوتی، بیڑ، بلڈانہ. اس طریقے سے کوئی ایسا ضلع باقی نہیں رہا کہ جس نے رسپانس نہ کیا ہو. تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے جو کوششیں کی ہیں وہ الحمدللہ کامیاب ہوئی. نیز اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں جو بھی مقابلے آتے گئے، جو بھی ایک خاص ایام جو دن ہم نے منائے ہیں، فار ایگزامپل جو ہم نے گاندھی جینتی منائی، تو اس میں بھی ہم نے کوئز کمپٹیشن رکھا تھا. وہ کوئز کانٹیسٹ تھا ایک، جس میں تقریباً 600 بچوں نے حصہ لیا اور بھرپور اس کا ساتھ دیا ان لوگوں نے، بچوں نے. اور نہ صرف اس پروگرام میں انہوں نے اسناد بھی پائے ہیں، بلکہ بچوں نے جو تحریک پائی ہے اس کے بعد آگے والے مقابلوں میں اس کا خاطر خواہ اثر نظر آ رہا ہے. اسی طرح اے پی جے عبدالکلام جو ہم نے واچن پریرنا دیوس منایا، ہینڈ واش ڈے منایا، اس وقت اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں رسپانسز ملے. اس پر بھی ہم نے جو کوئز رکھا تو اس پر بھی ہمیں 700 سے 800 کے قریب رسپانسز ملے. اور سب سے زیادہ رسپانس جو ابھی جو حال میں اس پروگرام کا ذکر ہو رہا ہے، سیرت کوئز. تو سیرت کوئز کے اب تک کے رسپانس ہمارے پاس الحمدللہ 3500 سے زائد ہو چکے ہیں. اس سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری محنتیں رائگاں نہیں جا رہی ہیں، اور ہمیں کامیاب بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے بچے اور ان کے والدین کا ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. شکریہ ادا کرتی ہوں محترمہ عارفہ صاحبہ کا، جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی. اور پھر اس کے بعد میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے مل کر یہ کام کیا. نیز ہمارے سی این او محسن ساحل جو ہے، انہوں نے ایک ٹیم ورک کیا
اور اس میں پیش رہنے والے اساتذہ جو تھے ان میں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی زبیر سر کا، کہ جنہوں نے ہر قدم پر ٹیکنیکلی ہم لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے. تو بہت بہت شکریہ ایک بار ان تمام حضرات کا. یہاں پر میں اپنی بات ختم کروں گی اور محسن سر سے کہوں گی کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ محترمہ. تو آپ نے دیکھا جی کہ سر، یہاں پر ایک چیز اور رہ گئی ہے بولنے کے لیے، جی سے معذرت چاہتی ہوں. ہم بولیے. اسکالرشپ ٹیسٹ کا بھی جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ میں بولنا رہ گیا مجھ سے. الحمدللہ جماعت پنجم کے پیش نظر ہم نے اسکالرشپ ٹیسٹ کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس کے ہم نے 5 پرچے اب تک کے بچوں سے حل کروائے ہیں، اور جس کے رسپانسز ہمیں قریباً 3000 سے 3500 کے قریب رسپانسز ملے ہیں. اور یہ ٹیسٹ سیریز تھی جس میں اب تک کے ٹیسٹ نمبر 5 ہم نے کنڈکٹ کیا ہے، اور ہر سنڈے کو یہ بچوں کو یہ پرچہ حل کروایا جاتا ہے تاکہ ایک دن بھی ان کا ایسا نہ جائے کہ وہ تعلیم سے دور رہیں. الحمدللہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فہمیدہ. میں بہت سارے کاموں کو آپ نے ایک کاغذ پر ایک رپورٹ کے ذریعے جیسے دریا کو کوزے میں سمانا کہتے ہیں اس طرح آپ نے کیا. بہت شکریہ. اور ان سب کا جو سرمایہ ہے یا یہ جو صحرا ہے، ان تمام ایکٹیویٹیز کا صحرا ہم اپنی آفیسر کو دیتے ہیں، بیٹ آفیسر عارفہ سلیم شیخ صاحب، جو آج کی چیف گیسٹ ہیں. تو آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. رپورٹ سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ٹیم ایڈو اردو 5 اور دوسری جو ٹیمیں ہیں اول تا دہم اور دوسرے جو ایکسپرٹ ٹیچرز ہیں جماعت اول تا دہم، وہ کتنی محنتیں کر کے آپ کے لیے یہ پروگرام چلا رہے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آئیے اس پروگرام کی بہت ہی اہم مرحلے کی طرف ہم جس کا ذکر کر رہے تھے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اور قبل از دیگر ہم عارفہ سلیم شیخ صاحبہ کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی فرمائے شعر کے ساتھ کہ اے صبا آ کہ دکھائیں تجھے وہ گل جس نے، اے صبا آ کہ دکھائیں تجھے وہ گل جس نے باتوں باتوں ہی میں گلزار کھلا رکھا ہے. تو عارفہ سلیم شیخ صاحبہ، ہم آپ کو بڑے ہی احترام کے ساتھ مدعو کرتے ہیں. معزز مہمانان، جج صاحبان اور میرے ٹیم، میرے تمام سی این اوز، تمام ایکسپرٹس، آج آپ لوگ میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا رہے ہوں گے کیونکہ مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. دوسرے جو فہمیدہ نے مجھے سب باتیں بتائی وہ تو میں خود بھی دیکھ رہی ہوں، گروپ پر ہوں. جو آپ لوگوں نے 3 گروپ بنائے ہیں وہ تینوں گروپ پر میں ہوں، اور میں باقاعدگی سے پورے گروپ کا جائزہ لیتی ہوں. دن بھر میری مصروفیت کے بعد مجھے وقت نہیں مل پاتا، تو رات میں یہ تمام گروپ کو باقاعدگی سے جائزہ لیتی ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ 3000 سے زائد رسپانس ہمیں مل رہے ہیں. یہ ہمارے سیرت النبی کے مقابلے کے لیے بھی اور دوسرے ہمارے اسکالرشپ کے ٹیسٹ کے لیے بھی. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی ٹیم کتنی کامیابی اور آپ تمام کی ملی جلی محنتوں کو جو کہ قوم کے بچوں کے لیے کی جا رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے. آپ کی ٹیم بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ، اور اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. میری نیک خواہشات آپ پوری ٹیم کے لیے ہے. میری جو یہ پوری 10 ٹیم ہے، یہ 10 ٹیموں میں سبھی مختلف حیثیت رکھتے ہیں. پوری ٹیم، کوئی اسکالرشپ میں ایکسپرٹس ہے، کوئی پی پی ٹی کا ایکسپرٹ ہے، اور کوئی ٹیم میں کچھ الگ الگ تمام خوبیاں جو ہے تمام ہماری ٹیم میں موجود ہیں. سب نئی چیزیں جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں بچوں کے لیے. بس مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے قوم کے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دیں. اور میں سمجھتی ہوں ہم لوگوں نے جتنی ہماری طاقت اس آن لائن پروگرام میں جھونک دی ہے اتنی شاید ہم نے ہمارے اسکولوں میں بھی نہیں دی ہوگی شاید، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں باقاعدگی سے تمام اساتذہ لگے ہیں، پی پی ٹی بنا رہے ہیں. سیرت النبی کا مقابلہ ہے، 15 اکتوبر ہے، 2 اکتوبر ہے. تمام جو مخصوص ایام ہیں وہ تمام دنوں کی تیاری ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے. تمام اساتذہ جو ایسی محنت کر رہے ہیں ان تمام کے لیے میری نیک خواہشات اور ڈھیروں دعائیں. آج تمام سی این او اور تمام اساتذہ نے مل کر اس پروگرام کو جو منعقد کیا ہے بہت زیادہ خوش ہوں میں کہ آج ہمارے نبی کی یاد میں ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں.
ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف ہمارے بچوں کو نبی کی تعلیمات اور ان کی سادہ زندگی سے آگاہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آگاہ کرنا نہیں، بلکہ نبی کو اپنی مثالی شخصیت مطلب اپنا آئیڈیل ماننا ہے، اور آئیڈیل کے طور پر ان کو سمجھنا، اور ان کی صرف سمجھنا بھی نہیں ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ بچوں، آج تمام ہمارے جتنے بھی بچے ہیں یہاں پر ابھی موجود ہوں گے، تو میں آپ تمام کو یہ بات بتا دوں کہ بچوں، آپ لوگوں نے اگر ہماری نبی کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا تو دیکھو اپنی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، بہت خوبصورت آپ کی زندگی ہو جائے گی۔ بس ہماری نبی کی باتوں پر عمل کرو، کیونکہ گاندھی جی نے بھی ہمارے نبی کی باتوں کو سراہا ہے، گاندھی جی نے بھی ہمارے نبی کی پریچنگ کو پڑھا ہے، ہماری حدیثوں کو پڑھا ہے انہوں نے، تو وہ بھی ہمارے نبی سے کافی متاثر رہے ہیں۔ تو بچوں، آپ تمام لوگ بھی ہماری نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور پریکٹیکلی روزانہ زندگی میں اسے اپناؤ۔ کیسے ہمارے نبی تھے، اگر آپ کو کچھ ان کے بارے میں معلومات ہے، اپنے ٹیچر سے پوچھو، اپنے ماں باپ سے پوچھو۔ اگر اور بھی معلومات چاہیے تو ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کو کتابوں کی صورت میں، ابھی جیسے محسن ساحل نے کہا کہ یہ پروگرام میں آپ لوگوں کو بہت سارے بچے جو پہلا، دوسرا، تیسرا انعام لیے ہیں، ان کو کتابیں جو ہے وہ پوسٹ کی جائے گی۔ شاید میرے خیال سے ہمارے سیرت النبی سے ہی ریلیٹڈ کتابیں ہیں جو محسن ساحل پوسٹ کریں گے، تو تمام بچوں سے درخواست رہے گی کہ بچوں، اس کتاب کو آپ لوگ ضرور پڑھنا، اور پڑھنا ہی ہماری زندگی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اتنا ہی آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، اور سماج میں آپ اپنا ایک مقام پیدا کر سکو گے۔ تو بس وقت بہت قلیل ہے، تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرنا سمجھوں گی، اور محسن ساحل کو اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد دیتی ہوں۔ ساتھ ہی میرے تمام سی این اوز جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مقابلے میں شریک ہونے کے لیے آمادہ کیا، ان تمام کو، تمام ٹیچرز کو، ایکسپرٹ ٹیچرز کو مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ لوگوں نے ہمارے بچوں کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے انہوں نے آمادہ کیا، کیونکہ بہت قلیل وقت تھا، ہمارے پاس وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ دن بدن ہماری پڑھائی رہتی ہے، آن لائن پڑھائی رہتی ہے، پی پی ٹی کی تیاری رہتی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے وقت نکالتے ہیں اور ان مخصوص ایام کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی ہمارے بچوں کو ہماری نبی کی زندگی سے آگاہ کرنا، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک طرح سے ویلیو ایجوکیشن بھی ہو جائے گا ہمارے بچوں کا۔ تو آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ پروگرام کے آخر تک بنے رہیں اور پروگرام کو دیکھیں، اور بچوں، اس میں جن کو بھی انعام ملا ہے تمام بچوں کو بھی انعام دیا گیا ہے۔ انعام یعنی کہ تمام لوگوں کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے، نہیں پڑتا ہے بچوں۔ تو آگے آپ اگر کسی کو پہلا، دوسرا، تیسرا انعام نہیں ملا تو اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، آپ لوگوں کو آگے اور زیادہ محنت کرنا ہے، اور محنت کر کے آگے بڑھنا ہے، پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو انعام لینا ہے، کہیں کبھی نہ کبھی آپ کو یہ انعام ضرور ملے گا۔ بس میں اپنی باتیں یہاں ختم کرتی ہوں، اور محسن ساحل کو ایک بار پھر مبارکباد دیتی ہوں، ان کی ٹیم کو جو اتنی محنت سے انہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا، اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت دیتی ہوں۔ بہت شکریہ محترمہ بیٹ آفیسر صاحبہ۔ محترمہ نے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا تو مجھے غالب کا ایک شعر یاد آنے لگا کہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ تو بہت شکریہ محترمہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں رہنمائی فرمائی۔ اور آئیے ہم ججز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے تینوں مقابلوں کے تینوں ججز بہت خاص ہیں، اور کئی طریقوں سے بہت منفرد ہیں۔ کئی طریقوں سے مطلب ہمارے ایک جج اورنگ آباد سے ہیں، ایک سولاپور سے ہیں، اور ایک ایوت محل سے ہیں۔ اس طرح سے تین ججز کو ہم نے مہاراشٹر کے مکمل مہاراشٹر کا احاطہ کرے وہ جج، اس طرح سے ہم نے ان کو منتخب کیا، اور انہوں نے ہماری ایک آواز پر، ہماری ایک درخواست پر لبیک کہا۔ تو کوثر حیات صاحبہ، میں ان کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ہمیں انہیں سننا بھی ہے۔ قبل از گفتگو ہم تینوں کا تعارف پیش کر دیتے ہیں اور پھر ہم تینوں کو سنتے ہیں۔
تو محترمہ کوثر حیات صاحبہ مضمون نویسی مقابلہ برائے طلبہ جماعت اول تہشتم کی جج ہیں. انہوں نے بہت ہی محنت اور مشقت سے تقریباً 100 کے قریب جو مضامین انہیں موصول ہوئے تھے انہیں جج کیا، اور بڑے ہی اچھے انداز میں انہوں نے طلبہ کے ریویوز بھی دیے، اور آج ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. عین وقت پر وہ آئیں، بالکل جڑی ہیں پروگرام میں. ہمارے دوسرے جج ہیں محترم وجاہت عبدالستار صاحب. اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ خواجہ کوثر صاحبہ صدر مدرسہ کے ساتھ ساتھ ایک مصنفہ بھی ہیں، اسی طرح وجاہت عبدالستار صاحب نہ صرف ایک معلم بلکہ ایک ادیب ہیں، ڈرامے کے بہت مشہور اداکار ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں ڈراموں کے، ایک بہت اچھے مقرر ہیں، ادبی پروگراموں میں نظامت بھی کرتے ہیں، اور بہت اچھے یوٹیوبر ہیں. ان کی ایک سیریز چل رہی ہے مسلم ہیروز. تو یہ بھی ہمارے آج اس پروگرام کے یعنی تقریری مقابلہ برائے طلبہ جماعت اول تہشتم کے جج ہیں، اور انہوں نے سولاپور سے ان کا تعلق ہے. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جج کیا. ہماری تیسری جج ہیں صدف پیکر. یہ صدف پیکر خود ایک بہت مشہور نعت خواں ہیں، اور نعت خواں ہونے کے ساتھ ساتھ GIO کی ایسوسیٹ ہیں اور یوٹیوبر ہیں. یوٹیوب کا ان کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے جس پر لاکھوں یا آپ کہیں بغیر مبالغہ کروڑوں ویورز جو ہیں ان کی نعتیں سنتے ہیں، اور 50-60 ہزار سے زیادہ ان کے سبسکرائبرز ہیں. اور یہ خود بھی انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور نعت پڑھنا نعت خوانی کرنا ان کا پیشن ہے. تو آپ کا تعلق ایوت محل سے ہے. یہ 3 ججز آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے سارے جو 3 مقابلے ان کو جج کیا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور آئیے اب ہم سنتے ہیں خواجہ کوثر حیات جبین صاحبہ کو. اور میڈم آپ یہاں تشریف لائیں، اس کے لیے آپ کی خدمت میں تحفہ ہے عقیدت اس کو سمجھیں، یا آپ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش سمجھیں، اس سرٹیفکیٹ کو آپ قبول کریں. محترمہ کوثر حیات صاحبہ، اور آپ سے درخواست ہے کہ طلبہ اساتذہ کی رہنمائی فرمائیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی 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 پہنچ رہی ہے. وعلیکم السلام. میری ابتدا میری انتہا تیرے فضل سے تجھے حمد ہے، یہ میرا بیاں میری زباں تیرے فضل سے تجھے حمد ہے. یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ ایک پرنور مجلس کا آپ نے مقابلوں کے ذریعے انعقاد کیا. اس کے لیے میں سب سے پہلے اس پروگرام کی روح رواں محترمہ عارفہ شیخ صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ متحرک شخصیت محسن ساحل صاحب اور ان کی تمام ٹیم، تمام معاون معلمین اور شرکا طلباء و طالبات کو دلی خیر مقدم کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ تمام نے قدم بقدم چلتے ہوئے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا، اور مسابقتی دور میں اپنے بچوں کو آپ نے برابری سے حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے. سب سے پہلے میں اپنے جج کے انتخاب کے لیے آپ تمام کی مشکور ہوں. مجھے دی گئی ذمہ داری مضمون نویسی میں انہیں انتخاب کی تھی. تو آج چونکہ تمام پیارے بچے یہاں پر موجود ہیں، تو میں آپ سے مخاطب ہوں گی کہ مضمون نویسی ایک بہترین ہنر ہے، اور ایک ایسی طاقت ہے جہاں آپ بغیر آواز اٹھائے، بغیر کوئی حرکت کیے بھی اپنے قلم کے ذریعے بہت کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں، معاشرے میں انقلاب لا سکتے ہیں، معاشرے میں ترقی کا ضامن بن سکتے ہیں، اور قدم بقدم معاشرے کے ساتھ آپ تحریک میں حصہ لے سکتے ہیں. تو بہت بڑی بات ہے کہ پورے مہاراشٹر سے ماشاء اللہ 100 کے قریب ننھے منھے طلباء و طالبات نے اس میں حصہ لیا. یہ قابل تعریف اور قابل ستائش بات ہے کہ پہلی سے لے کے جماعت اول تا ہشتم تک طلباء و طالبات اس میں شریک تھے. سب سے خوشی کی بات ہے کہ سوم اور چہارم پنجم یہ بہت چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جہاں مضمون لکھنا بچوں کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ سوال کا جواب وہ آسانی سے دے سکتے ہیں، لیکن مضمون بندی، یہ مضمون نویسی بہت مشکل مرحلہ ہے. لیکن آپ تمام کے مضامین پڑھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ اردو ابھی زندہ ہے.
اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی ترویج و آبیاری کرنے والے تمام ذمہ داران قابل تعریف ہے۔ اس میں جو طریقہ رائج ہے کہ اس میں انتخاب لازمی ہے، تو انتخاب کے تحت کچھ بچوں کا انتخاب عمل میں آیا ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، تو ان تمام کے لیے میں قبل از وقت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ لیکن ان تمام بچوں کے لیے بھی میں یہ خصوصی طور پر کہوں گی جنہیں انعام نہیں ملا، تو آپ انعام کی دوڑ میں تھے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے ایک آن لائن مقابلے میں حصہ لیا، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہر چیز کا حد اور آخر یہ نہیں کہ ہمیں انعام ملے، آپ اس مقابلے میں حصہ لے کر بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس مضمون نویسی کے مقابلے نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہوگا۔ بہت پیارے پیارے مضامین آپ نے لکھے، بس مضامین لکھنے کے لیے آپ کی چند لفظوں میں یہ رہنمائی کروں گی کہ آپ اپنا مطالعہ وسیع کیجیے۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، سوچو سمجھو پھر آگے بڑھو۔ آپ ترقی پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، ترقی پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنا مطالعہ وسیع کرنا ہوگا۔ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اسے بغور مشاہدہ کیجیے، اسے قلم بند کیجیے۔ یہ آپ کے لیے زندگی کے آگے کے مراحل میں بہت کارگر ثابت ہوگا۔ آپ تمام بچوں کے لیے میری دلی نیک تمنائیں، میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اور یہ جذبہ آپ تمام کے اندر میں چاہتی ہوں۔ میرے ذوق شوق کی آرزو نہیں چند پھولوں کی جستجو، میرے رنگ و بو کے مزاج کو کسی گلستاں کی تلاش ہے۔ یہاں آپ کو رکنا نہیں ہے، مسلسل آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو، چاہے وہ مضمون نویسی کے ذریعے۔ میں اتنا کہہ کر اپنے کلمات ختم کرتی ہوں، اور ایک بار پھر سے محسن ساحل صاحب کی ٹیم اور عارفہ شیخ صاحبہ اور تمام شرکا اور دیگر ججز صاحبین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ بہت شکریہ محترمہ، آپ نے وقت دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ آئیے ہم اگلی جج کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ہی خوشگلو اور بہت ہی زندہ دل شخصیت کے مالک وجاہت عبدالستار صاحب سولاپور سے، ہم چاہتے ہیں وجاہت عبدالستار صاحب اس پروگرام کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ بشکل سرٹیفکیٹ آپ قبول فرمائیں، اور اس کی قبولیت کے ساتھ ہی آپ ہماری یعنی طلبہ و اساتذہ کی مختصراً ترین رہنمائی فرمائیں۔ وجاہت عبدالستار صاحب۔ بہت بہت شکریہ محسن ساحل صاحب۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی 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 جی، تو جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ وقت کافی کم ہے اور تمام باتیں تقریباً آ چکی ہیں۔ اب میں یہاں کوئی مبارکبادیوں کا سلسلہ نہیں رکھوں گا، یا مطلب کوئی سپیچ وغیرہ ایسی نہیں ہوگی۔ میں تو صرف مطلب اپنے خیالات کا یہاں پہ اظہار کروں گا۔ اور جیسے کہ بات مبارکبادیوں کی اگر چل ہی پڑی ہے، تو سب سے پہلے ہماری عارفہ باجی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ سب لوگوں سے کام لینا بہتر طور پر جانتی ہیں۔ مجھ سے بھی انہوں نے کئی دفعہ کام لیا ہے، میں نے بھی ان کے انڈر میں کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیم ہے، جیسے مطلب فہمیدہ مس ہیں، محسن ساحل صاحب آپ ہیں، اور جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے نا؟ جی جی پہنچ رہی ہے۔ تو مبارکباد اس لیے کہ ایسے دور میں، ایسے وقت میں جب سب لوگ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، سرد ہو چکے ہیں، حالات کا شکار ہو کر گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، ایسے وقت میں آپ نے ایک قدم اٹھایا اور بہت بہترین قدم اٹھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بچوں کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا۔ آپ لوگ تو کام کر رہے ہیں، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں ہی، لیکن بچوں نے جو اس میں حصہ لیا ہے، جتنے بھی بچے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فرسٹ آنے والا بچہ، فرسٹ آنے والی بچی مبارکباد کی مستحق ہے، ایسے نہیں، بلکہ جتنے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ کیونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں۔ علامہ اقبال کا دور تھا۔ علامہ اقبال بڑی ترنم سے نظمیں پڑھتے تھے، لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے۔ ایک مرتبہ اس زمانے کا ایک مشہور پہلوان، اس کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا اور علامہ اقبال ساتھ میں تھے۔ تو جب اسٹیج پر اس پہلوان کو مدعو کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں یا 2 منٹ کے لیے تقریر کریں، تو جیسے ہی وہ پہلوان اسٹیج پر آیا، مائک جب اس کے سامنے آیا،
تو 2 منٹ تک وہ ساکن کھڑا رہا, ایسے ہی ساکن, اور کچھ اس کی زبان سے نکلا ہی نہیں. ادھر ادھر دیکھا, بھیڑ کو دیکھا, اور آخر میں کچھ سجھا ہی نہیں دیا. تو کہنے لگا کہ اچھی صحت بنانی چاہیے اور ہم کو صحت ہمیشہ جو ہے اچھی بناتی رہنی چاہیے, کہہ کر وہ بیٹھ گیا. مطلب اس کی زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں, اور پیشانی سے سب جو ہے پسینہ نکلنے لگا. تو اقبال صاحب نے پوچھا کہ آپ کے تو پورے چرچے ہیں پورے ہندوستان میں, پورے ملک میں, آپ جس اکھاڑے میں بھی جاتے ہیں پہلوانوں کو پٹک دیتے ہیں. تو پہلوان نے کہا کہ پہلوانوں کو پٹکنا وہ جو ہے آسان کام ہے, لیکن تقریر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس طرح سے اگر میں کہوں کہ ان بچوں نے جو تقریریں کی ہیں تو اتنے بہترین انداز میں میں 2 روز سے 3 روز سے مسلسل بار بار ویڈیوز ابھی تک میرے پاس ہے, میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ بچے کہاں کس انداز سے کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو اس میں چند باتیں ضروری ہیں. ہم نے قواعد و ضوابط کی روح سے, اصولوں کی روح سے چند بچوں کو, کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے مطلب اب میلاد کا موقع ہے, ہم پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی باتیں بتا رہے ہیں اور ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں, یہ الگ بات ہے. تو کچھ بچوں نے چیٹنگ بھی کی ہے. مطلب بچے تو معصوم ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پیرنٹس نے کیے ہو کہ کبھی جو ہے لپس مومنٹ لگا کے آڈیو پہلے ریکارڈ کرا دیے اور جو ہے بعد میں ویڈیو میں لپس مومنٹ. یہ اب ہم لوگ ٹیکنیکل حصے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ باتیں سمجھ میں آ بھی جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ کچھ بچے وہ جو ہے سامنے رکھ کے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کون بچہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کیسے دیکھ کے پڑھ رہا ہے, اور کس کا کانفیڈنس کتنا زیادہ ہے. بچوں, سب سے پہلے میں جب سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو, جب سے سب لوگوں کی تقریریں چل رہی تھی, آپ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ تقریروں کے متعلق جو ہے کچھ گفتگو ہو جائے. تو جتنے بچے تقریروں میں حصہ لیے ہیں ان کے لیے چند ٹپس میں یہاں پر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ آپ کا کانفیڈنس ہے, آپ کی خود اعتمادی ہے, اور یہی چیز آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن آپ جب کھڑے ہوتے ہوں تقریر کرنے کے لیے, جب آپ کھڑے ہوتے ہوں تو آپ کی خود اعتمادی یہ سب سے زیادہ کام کرتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کی یادداشت, آپ کو تقریر کتنی یاد ہونی چاہیے, کیسی یاد ہونی چاہیے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر آپ کی یادداشت کے ساتھ اس میں مور دین 50% کام کرتا ہے مواد. عنوان ایک ہوتا ہے اور مواد چھوڑ کر دوسرا مواد جو ہے وہاں پر کبھی کبھی شامل کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے تقریر کرنے والا بہت اچھا ہوتا ہے, اس کا کانفیڈنس بھی بہت اچھا ہے, اس کی تقریر کرنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس کے پاس مواد وہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی اس کے مارکس پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ 5 نکات جو انہوں نے بتائے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد اوور آل مجموعی تاثر ہے, پھر اس کا تلفظ ہے. کچھ بچوں نے بہت غلط انداز میں وہ جو ہے تلفظ ادا کیا ہے. میں شکایت نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ خامیوں کا تذکرہ ہو تو آئندہ اصلاح ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے میں یہاں پر یہ باتیں بتا رہا ہوں. تو چند باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. سب سے پہلے خود اعتمادی, اور اس کے اندر کوئی چیٹنگ نہیں ہو, جو کیونکہ ویڈیو وغیرہ بن رہے ہیں تو چیٹنگ نہیں ہو, اس کے اندر دھوکے بازی نہیں ہو, کیونکہ ہم اس رسول کی امتی ہیں جو ساری دنیا میں وہ جو ہے پیغام پہنچا رہے ہیں نیک نیتی کا اور جو ہے اچھی باتوں کا, اور ہم خود اس پہ عمل نہ کریں تو یہ بھی بات مناسب نہیں لگتی. تیسری بات آپ کی یادداشت اور آپ کا تلفظ, یہ تمام باتیں جو آئی ہیں سامنے, ان کا اوور آل ایک جو ہے مجموعی تاثر ہوتا ہے, وہ ایک تاثر بنتا ہے, اس کے اوپر سے پھر مارکس الگ الگ بڑھتے جاتے ہیں. اب جتنے بچوں کو انعامات ملے ہیں اور جن بچوں کو انعامات نہیں ملے, تو آپ بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ جن بچوں کو انعامات نہیں ملے وہ قابل نہیں تھے. جیسے کہ کوثر باجی نے بتایا کہ ہم کو انعام کے لیے نہیں کام کرنا ہے, ہم نے ایک کیا کہتے ہیں اس کو, اس مقابلے میں حصہ لیا, یہ سب سے بڑی بات ہے. رنگ میں اترنا یہ سب سے بڑی بات ہے, مقابلے میں حصہ لینا. ہاں, تو جتنے شعر بھی ہے نا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. ہم مقابلے میں حصہ لیں تبھی تو بات بنے گی. آپ سب لوگوں نے مقابلے میں حصہ لیا, یہ بہت بڑی بات ہے. کچھ بچوں کو انعامات نہیں ملے, کچھ بچوں کو انعامات ملے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بچے جو ہے بہت اچھے ہیں, کچھ بچے اچھے نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. سب بچے برابر ہیں. جن نکات کے اوپر میں نے بات کی اس کی وجہ سے مارکس کبھی کبھار 1-2 ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے
وہ رہ جاتے ہیں. اور اب ہمارا اصول ہے کہ جو ٹاپ موسٹ مارکس والے رہیں گے کم از کم ان کو جو ہے رزلٹ ان کا نکالنا پڑتا ہے. اس اعتبار سے جو رزلٹ نکالا گیا ہے اس میں باقی بچے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے اس قابل نہیں ہیں. سب کے سب. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسے دور میں جب سب لوگ گھر میں بیٹھ گئے ہیں, جیسے کہ محسن ساحل صاحب نے ابتدا میں ہی بتایا تھا کہ صلاحیتیں کہیں نہ کہیں مان پڑ رہی تھیں, اور ان صلاحیتوں کو آپ نے اس ٹیکنک کے ذریعے جو ہے استعمال میں لایا, یہ بڑی بات ہے. باقی بہت ساری باتیں ہیں, باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن وقت کی قلت ہے. وقت کی قلت کا اندازہ کرتے ہوئے میں آپ تمام کی ٹیم کے لیے عارف باجی, محسن ساحل صاحب, فہمید امیس اور جتنے بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں ان سب لوگوں کے لیے ایک شعر کے ساتھ واپس جانا چاہوں گا, کیونکہ مجھے بھی اسکول نکلنا ہے. تو یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. محسن ساحل صاحب سن رہے ہیں؟ واہ واہ ہماتن گوش جی. یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے, میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. بہت بہت مبارکباد کے قابل ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے جو ہے ایسے دور میں بھی ان بچوں کو اناتھ ہونے نہیں دیا, میں تو کہوں گا کہ یتیم ہونے نہیں دیا, اور وہ جو ہے برابر ان کے ساتھ کنیکٹ رہے اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے رہے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں خود بھی اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے بھی ایک کام آن پڑا ہے جس کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ وجاد صاحب. دوستو ہماری اگلی جج ہیں صدف پیکر. صدف پیکر, ہم آپ کی خدمت میں بھی ایک سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں, اور چونکہ ہم اپنی وقت کی ٹائم لائن سے آگے نکل چکے ہیں اس لیے صدف پیکر سے بھی درخواست ہے کہ ہم انہیں کسی اور موقع پر سنتے ہیں. تو آپ تمام تینوں ججز کے سرٹیفکیٹ آپ نے قبول کیے, جس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. ایک شعر میں آپ تینوں کی نظر کرتا ہوں کہ عزت بڑھائی آپ نے ہو کر شریک بزم, عزت بڑھائی آپ نے ہو کر شریک بزم, بندہ نواز آپ کی شرکت کا شکریہ. تو اب بچوں کو بے صبری سے انتظار ہوگا کہ انعامات, پہلے تو انعامات ہوں گے کیا, یہ ایک مسئلہ ہوگا, پھر انعامات کس کو ملیں یہ مسئلہ ہوگا. تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک مقابلے میں ہم نے 3 انعامات رکھے ہیں, اول دوم اور سوم, اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 کنسولیشن رکھے ہیں, حوصلہ افزائی کے 2 انعامات. کل ملا کے ایک مقابلے میں ہمارے 5 انعامات ہیں, اور اس طرح سے 3 مقابلوں کے 15 طلبہ و طالبات ہم نے منتخب کیے ہیں. انعام کے طور پر پہلے ہم آپ کو میگزین کا 1 سال کا سبسکرپشن دے رہے ہیں. کوئی بھی ایک میگزین جو اردو کی بچوں کے لیے شائع ہوتی ہے اس کا ہم 1 سال کا سبسکرپشن 1 سال کا سبسکرپشن آپ کو دیتے ہیں. اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ جو بچے اول دوم اور سوم جنہوں نے انعام جیتا ہے ان کے ایڈریس پر ہم لوگ ان کے انعام کے لحاظ سے انہیں کتابیں ارسال کریں گے. ان کتابوں کو آپ پڑھیے, اور آئیے اب ہم انعامات کی طرف بڑھتے ہیں. ان انعامی مقابلوں میں جن لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ان میں سر فہرست نام لیتا ہوں سمیہ میڈم کا, جنہوں نے آپ کو دیکھا کہ بہت زیادہ وہ مینٹین کر رہی ہیں ساری چیزیں. اس کے بعد ٹیکنیکلی سب سے زیادہ جنہوں نے بہت اسٹرگل کیا وہ زبیر احمد ہمارے ساتھی ہیں, زبیر احمد صاحب, بہت شکریہ سر. اور اس کے علاوہ 3 انچارج جو ہمارے ہیں جس میں سمیہ یاسمین, سمیہ شیخ میڈم اینڈ طارق خان سر, انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا. تو آپ تمام کی محنتوں کا نتیجہ اب نکلنے جا رہا ہے. میں فہمیدہ میڈم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مرحلہ وار تینوں مقابلوں کے اعلانات فرمائیں. تینوں مقابلوں کے اعلانات ہونے جا رہے ہیں, تو بچوں دل تھام کے بیٹھیے اور اعلانات ملاحظہ فرمائیے. فہمیدہ میڈم. السلام علیکم. تو بچوں جس چیز کا آپ کو انتظار تھا وہ گھڑی آ ہی گئی. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے تقسیم انعامات کے اعلان کا. تو سب سے پہلے مضمون نویسی مقابلے میں جن بچوں نے حصہ لیا اور انہوں نے بتدریج بترتیب اول دوم سوم اور حوصلہ افزائی کے انعامات پائے ہیں انہیں دیکھتے ہیں ہم. تو سب سے پہلے کانسولیشن پرائز جاتا ہے مدیحہ عقیل سید, مولانا ابوالکلام آزاد اسکول دیگلور ناندیڑ. یہ اسٹینڈرڈ 5 کی اسٹوڈنٹ ہے. انہوں نے مضمون نویسی میں کانسولیشن پرائز حاصل کیا ہے. بہت بہت مبارک ہو مدیحہ.
اگلے ہمارے انعام یافتہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہیں انصاری محمد ہشام محمد حسن. یہ نہرو نگر میونسپل اردو اسکول نمبر 2 ممبئی کے طالب علم ہیں، 7ویں جماعت میں پڑھتے ہیں. انہوں نے مضمون نویسی کمپٹیشن میں کانسولیشن پرائز حاصل کیا ہے. بہت بہت مبارک ہو محمد ہشام. اگلی جو ہماری کنٹیسٹنٹ تھی شیخ ذکرا محمد ادریس، انہوں نے مضمون نویسی کمپٹیشن میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے. بہت بہت مبارک ہو شیخ ذکرا محمد ادریس. ممبئی سے ہیں اور یہ جماعت چہارم میں پڑھتی ہیں. بہت بہت مبارک ہو شیخ ذکرا. اگلی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بلا شبہ 2nd پرائز حاصل کیا ہے مضمون نویسی کمپٹیشن میں، جن کا نام ہے فاطمہ عبداللہ، جو چیمبر اسٹیشن میونسپل اردو اسکول ممبئی سے ہے، جماعت ہشتم میں. مبارک ہو فاطمہ عبداللہ. اور اول پوزیشن 1st پرائز جنہوں نے حاصل کیا ہے وہ ہے حمیرہ تنظیم فرام معید المسلمین پرائمری اسکول پربھنی آف اسٹینڈرڈ 6. انہوں نے مضمون نویسی میں 1st پوزیشن حاصل کر کے اس صنعت کا اپنے آپ کو حقدار بنایا ہے. بہت بہت مبارک ہو حمیرہ مہین سید. تو یہ وہ 5 بچے تھے جنہوں نے مضمون نویسی میں انعامات حاصل کیے ہیں. بچوں ہم اب چلتے ہیں ہمارے اگلے مقابلے کی جانب، جو تھا ہمارا تقریری مقابلہ. تقریری مقابلے میں اسی طرح 5 طلبہ نے انعامات حاصل کیے ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: چودھری زینب، انجمن نور الاسلام اسکول ساکینہ کا ممبئی، یہ جماعت ہشتم میں پڑھتی ہیں اور انہوں نے تقریری کمپٹیشن میں کانسولیشن پرائز حاصل کیا ہے. ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد زینب آپ کو. اگلی جو طالبہ ہیں صوبیہ پگان، یہ SSA اردو اسکول سولاپور سے ہیں، جماعت پنجم کی طالبہ ہیں. انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تقریر کمپٹیشن میں اور انہوں نے بھی کانسولیشن پرائز حاصل کیا ہے. بہت بہت مبارک ہو صوبیہ آپ کو. اس کے بعد 3rd پرائز حاصل کرنے والی ہانی عطا اللہ خان، جو اقرا شاہین اسکول ہائی اسکول جلگاؤں سے ہے، جماعت ہشتم کی طالبہ ہیں. انہوں نے تقریر کمپٹیشن میں 3rd پرائز حاصل. مبارک ہو ہانی آپ کو. 2nd پرائز حاصل کرنے والی ہماری انشرا کشف ہیں، جو معین العلوم اسکول اورنگ آباد سے ہیں، جماعت ششم کی طالبہ ہیں. انہوں نے تقریر کمپٹیشن میں 2 مقام حاصل کیا ہے. مبارک ہو انشرا آپ کو. اور 1st پرائز حاصل کرنے والی طالبہ ہے سنیدہ تمسید طارق خان. یہ الامان اسکول گونڈی ممبئی سے ہے اور جماعت چہارم کی طالبہ ہیں. انہوں نے تقریر کمپٹیشن میں اول مقام حاصل کیا ہے. اس ننھی منی بچے کو بہت بہت مبارک ہو. تو چلیے ہمارے تیسرے مقابلے کی جانب چلتے ہیں، تقسیم انعامات برائے نعت خوانی مقابلہ. تو اسی طریقے سے 5 طلبہ جنہوں نے ان مقابلوں میں بازی لی ہے. تو سب سے پہلے نام ہے تہذیب کلیم کا، جنہوں نے کانسولیشن پرائز حاصل کیا ہے نعت خوانی مقابلے میں، جو کاما روڈ میونسپل اردو اسکول نمبر 1 کی جماعت ششم کی طالبہ ہیں. تہذیب آپ مبارکباد قبول فرمائیں. اگلی طالبہ ہے افشا محمد مجیب، فاطمہ اردو اسکول اورنگ آباد جماعت ششم سے، جنہوں نے نعت خوانی کمپٹیشن میں 2 کانسولیشن پرائز حاصل کیا ہے. ہماری جانب سے افشا آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. اسی طرح 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے ازلان عبداللہ، مولانا آزاد اردو پرائمری اسکول ممبئی جماعت سوم سے ہیں. انہوں نے نعت خوانی کمپٹیشن میں 3 مقام حاصل کیا ہے. اس ہمارے ننھے سے نعت خواں ازلان کو بھی بہت بہت مبارک ہو.
अगला सेकंड प्राइज़ जाता है रोशीन फातिमा को, जो देवनार कॉलोनी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1 की जमात पंजुम की तालिबा हैं, जिन्होंने नात ख़ानी कंपटीशन में दूसरा मकाम हासिल किया है। रोशीन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और फर्स्ट प्राइज़ हासिल करने वाली हमारी तालिबा हैं ज़ैनब मुजीब ख़ान, जो फ़ातिमा उर्दू स्कूल औरंगाबाद से हैं, जमात हश्तम की तालिबा हैं और उन्होंने नात ख़ानी कंपटीशन में अव्वल मकाम हासिल किया है। ज़ैनब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह यहाँ पर हमारे तक़सीम इनामात का ऐलान मुकम्मल हुआ और बाकी के जो तलबा पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। मोहसिन साहिल सर। थैंक यू सो मच मैडम। बच्चों को बहुत सरप्राइज हुआ होगा, और जो बच्चे इसमें रैंक नहीं ला पाए, बेटा किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप तमाम के लिए हमने पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स रखे हैं। वो सर्टिफिकेट आप अपने पास महफूज रखिए और इंशाल्लाह इंतजार करिए कि अगला मुकाबला फिर हो और आपको उसमें फिर मौका मिले। आइए अब हम एक मुख्तसरन बात कर लेते हैं हमारी टीम के सीनियर टीचर रिजवान सर को। मैं मदऊ करता हूं कि वो हमारे ऑनलाइन चैलेंजेस और आज के मुकाबले के अलावा जो हमें चैलेंजेस या तवक्कुआत हैं उस पर 2-3 मिनट में गुफ्तगू करें। रिजवान सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, ये मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी। मेरे तमाम आज के खुसूसी मेहमान खुसूसी आरिफा बाजी और जितने भी आए हुए हमारे जज साहिबान और मेरे सीएनओ फर्स्ट टू 10th के तमाम सीएनओ और मेरे हम साथी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आज का मौका हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो ये प्रोग्राम अरेंज हुआ है। ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है और इस बात का अंदाज़ा हम लोग लगा नहीं सकते खुशी का कि आज हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में हैं और हमने जो इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है और हमारे साथ में इतने साथी जुड़े हैं, हमारे बच्चे जुड़े हैं, वालिदैन जुड़े हैं। सुबह 8 बजे से हम लोग जो है 2 लेक्चर भी हमारे हुए और उसके बावजूद भी टाइम हमारा जो वक्त था उसके ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी हम जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल मार्च के महीने में हमारे को पता चला कि हमारी स्कूलें बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया और 15 मार्च से तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेज बंद कर दिए गए। तो हमको ऐसा लगा कि हम शायद जो है अप्रैल में स्कूल खुल जाएगा, लेकिन हमारी सोच जो चल रही थी तो उसको इस बीमारी ने, इस कोविड-19 ने इस सोच को बदल दिया और हम तमाम लोग जो है घर पे ही बैठे रह गए और लॉकडाउन का पीरियड जो है कंटिन्यू हमारा चालू रहा। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये था कि हमारे बच्चे जो घर पे बैठ गए हैं, जिनको हम स्कूल में तालीम दे रहे थे, अब वो तालीम किस तरह दी जाएगी। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने का एक जो माहौल होता है कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं और हम उनके साथ में यहाँ पर 6 घंटा बैठते हैं, उनके साथ में जो है मतलब पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे काम हम मिलजुल के करते हैं। अब जो है वो घर पे बैठ के काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको जो हिम्मत दी और हमने जो है वो ये देखा कि तालीम जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। और हमारे तमाम ऑफिसर्स, हमारे तमाम जितने भी आले ओहदेदार हैं, उन्होंने इस बात को जांचा भापा कि ये जो तालीम है जो बच्चों को पहुंचना चाहिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारा लॉकडाउन, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, हम उसका मुकाबला करेंगे और उस मुकाबले के साथ साथ हम हमारी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि हमारे बच्चे जो घर पे बैठ गए हैं उनको जो तालीम का नुकसान ना हो। क्योंकि तालीम एक ऐसा जेवर है कि जो हर बच्चे को, हर इंसान को, हर इंसान को जो मिलना चाहिए, वो हमने इस बात की कोशिश की। शुरू में हमने जो है व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को जो है ग्रुप बनाए और व्हाट्सएप के ग्रुप बना के हमने जो है वो उस चैलेंज को कबूल किया और हमारे बच्चों को जोड़े रखा। तो हमारे बच्चे जो व्हाट्सएप के जरिए, हमारी टीचरों ने बहुत मेहनत की और बच्चे हमारे जो जुड़े रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमने ये दिमाग में बात डाली कि ये जो बच्चे हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हम कर रहे हैं, तो हमको उनको ऑनलाइन जोड़ना है। तो इस चैलेंज को भी हमने जो है कबूल किया और हमने ऑनलाइन को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू की। और हमारे ऑफिसर ने और हमारे तमाम जो बड़े बड़े जो लोग हैं
انہوں نے اس بات کی جو ہے مطلب بہت ہی گہرائی سے بات کو سوچا اور سوچ کر انہوں نے جو ہے یہ بی ایم سی کی جو آن لائن کلاسز چالو کی. اور یہ کلاسز جو صرف بی ایم سی کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ پورے اسٹیٹ لیول پر کلاسز چالو ہوئی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. ہم نے ہمارے آفیسر نے ہمارے ٹیچروں کو جو ہے ٹریننگ دی اور زوم اور بہت ساری اپلیکیشن اور بہت ساری سافٹ ویئر کے بارے میں معلومات دی گئی. روز جو ہے میٹنگ لی گئی. پیرنٹس کے دماغ کو جو ہے وہ واش کیا گیا, بچوں کے دماغ کو واش کیا گیا. اس طرح بہت ساری محنتیں ہمارے پیچھے بچوں کے پیچھے لگی اور اس کے پیچھے ہمارے پورے اساتذہ اور ہمارے آفیسر نے ان تمام باتوں کو جو ہے اچھی طرح سے بھاپ کر ہماری کوشش کو جاری رکھا اور جو ہے وہ ہماری آن لائن کلاسز چالو ہو گئی. اگست کے مہینے سے ہم لوگ نے جو ہے اس آن لائن کلاس کو چالو کیا. شروع میں ہم کو بہت ساری تکلیفیں ہوئی, انٹرنیٹ کا پرابلم ہوا, لیکن ہم نے جو ہے ان تمام باتوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا اور ہم نے جو اس کلاس کو جو ہے چالو رکھا. اور یہ جو پروگرام آج ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے پروگرام کیے, سرٹیفکیٹ دیے, گاندھی جینتی کا پروگرام ہوا, ہمارے جو عبدالکلام آزاد اور اپنے اے پی جے عبدالکلام آزاد ان کا پروگرام ہوا. اور جتنے بھی پروگرام جو ہے ہم اسکولوں میں کرتے تھے, یہ تمام پروگرام جو ہے ہم نے اس کو آن لائن کرتے گئے. لیکن اس میں ہمارے پیرنٹس لوگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وقت نہیں تھا اور ان کے پاس ایک گھر میں 4 بچے ہیں, اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا. ایسی بہت ساری پریشانیاں تھی, بہت سارے چیلنج ہمارے سامنے موجود تھے. لیکن ہمارے ماں باپ نے, ہمارے پیرنٹس نے اور ہمارے استادوں نے اور ہمارے آفیسرس نے اور ہمارے بہت سارے جو عہدیدار ہیں, ان لوگوں نے اس بات کو جو ہے آگے بڑھ کر ہمت کر کے اس کو جو ہے کوشش کر کے اس کو مطلب اس بات کو جو ہے کروا لیا کہ ہم جو ہے گھر پہ بیٹھے رہیں گے, چاہے کتنی بھی بڑی بیماری آئے, چاہے کتنا بھی طوفان آ جائے, چاہے ہم اس بات سے تو طوفان کا مقابلہ ہم کریں گے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جو ہے اس کام کو, جس کام کے لیے ہم کو مطلب منتخب کیا گیا, جس پیشے میں ہم ہیں, اس پیشے کو جو ہے ہم جو ہے مطلب پوری طرح سے اس کو پورا حلال کریں گے, تاکہ ہمارا بچہ جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ گاؤں میں ہو چاہے کہیں پر بھی ہو, ہم نے اس ماحول کو کریٹ کیا. اور اس ماحول کو کریٹ کرنے کے بعد ہمارے بچے آج آن لائن جڑے ہوئے ہیں. اور آج ہماری پورے اگست کے مہینے سے لے کے آج نومبر کا مہینہ شروع ہے, اس پورے دنوں تک ہمارے پورے کے پورے کلاسز 1st to 8 کلاسز چلتی ہے. اور اس کے لیے تمام سی این او جو ہمارے بہت ہی محنتی سی این او ہیں, جنہوں نے اس کام کو بہت ہی بخوبی انجام دیا اور اس چیلنج کو قبول کیا. انہوں نے اپنا وقت دیا, اپنا ٹائم دیا, اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور جو ہے ہمارے بچوں کو جوڑا رہا اور تعلیم جو ہے ہمارے بچوں کو ملتی رہی. یہ چیلنجز تھے جو ہمارے پاس جو ہے بہت ہی ضروری تھا ہم کو جب کرنا تھا. اور اس کے لیے ہماری عارفہ باجی جو ہمارے ساتھ ہمیں ہمیشہ جڑی رہی, انہوں نے ہم کو ہمیشہ ہمت دیا. ہمارے ایسے ٹیچروں کو انہوں نے ایکسپرٹ جو مطلب کھڑے رہنے کے لیے مطلب وہ ڈر رہے تھے, ان کو ہمت دی کہ نہیں آپ ایکسپرٹ ہے. ان کے اندر جو ایک جذبہ پیدا کیا اور اس جذبے کے تحت آج ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹ ٹیچر تیار ہو گئے ہیں جو اسٹیٹ لیول پر گیا. میں تو بولتا ہوں اگر ہم کو کہیں پر بھی آپ کھڑا کر دیں گے باجی, تو ہم جو اس کو جو ہے مطلب جو ہے اس کو کرنے کے تیار ہے. یہ ہماری ہمت بڑھ گئی ہے اور ہم اس ہمت کا جو آپ نے ہم کو ہمت دی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا باجی کہ آپ نے ہم کو بہت بڑی ہمت دی. آج ہم جو ہے اسکول میں پڑھاتے تھے, آج ہمارے پاس اتنی قابلیت ہو گئی ہے کہ جو لوگ ہم کو نام رکھتے تھے کہ بی ایم سی کی ٹیچر مطلب کچھ نہیں کرتے, صرف پگار لیتے ہیں, آج بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں سماج کے اندر, لیکن ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم جو ہے ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے اندر بھی وہ قابلیت موجود ہے اور ہمارے بچوں میں بھی وہ قابلیت موجود ہے, جو آج اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم نے جو ان کو ثابت کر دیا. اب چاہے کتنی بھی لوگ جو ہے کچھ بھی کہے, لیکن اب جو وہ ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ ہم نے ان کو اس بات کا جو ہے ثبوت پیش کر دیا ہے کہ ہم جو ہے ہر کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ اسکول میں ہو, چاہے وہ آن لائن ہو, چاہے ہم کو کسی بھی طریقے سے اگر کرنا رہا تو ہم ہماری تعلیم کو ان بچوں کو ضرور پہنچائیں گے, جس کا اجر ہم کو جو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اور میں پھر ایک بار ہمارے تمام سی این او اور ہمارے عارفہ باجی, ہم تمام عہدیدار اور میری پوری ٹیم, پانچوی کی پوری ٹیم کا جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی محنت ہر کام کو کرنے کے لیے ایک ٹیم کے ذریعے اور ایک فیملی کے ذریعے ہم نے کام کیا. کوئی بھی کام ہم کو جو ہے محسن سر, ساحل سر میٹنگ لے کے بولتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی ان کی بات پہ لگ بیک کہا اور بات کو کرتے ہوئے اور بہت سارے مسائل کو حل کرتے ہوئے اس پروگرام کو ہم نے
آج آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا جو ہے بہت بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسی طرح کام کرنے کی ہمت دے، اور آگے بھی اگر ہم کو کوئی مصیبتیں آئے، ہم کو چیلنجز آئے، تو ہم اس چیلنج کا اور مصیبتوں کا سامنا کریں گے، لیکن ہم ہمارے بچوں کو کبھی بھی تعلیم سے پیچھے نہیں کرنے دیں گے. چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، ہم ان کو تعلیم ضرور پہنچائیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ رضوان سر، بہت ولولہ انگیز آپ نے تقریر کی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور اسی دوران پروگرام ہمارے جتنے آفیسرز جڑے ہیں، خاص طور سے ہمارے ایڈٹ کے بیٹ آفیسر اقبال شیخ صاحب، اور جتنے سی این اوز جڑے ہیں، جتنے ایکسپرٹ جڑے ہیں، ہم سب کے احسان مند ہیں. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا آخری پڑاؤ یعنی اظہار تشکر کے لیے ہم ہماری معاون ٹیچر آسیہ کامران صاحبہ کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ مہمانان اور تمام شرکا کا شکریہ ادا کرے. آسیہ کامران صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ جلسہ کامیابی سے ہمکنار ہوا. سب سے پہلے تو میں ہماری آج کی مہمان خصوصی محترمہ عارفہ سلیم صاحبہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اپنی گناگو مصروفیات کی باوجود انہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی. ہمارے آج کے جج صاحبان جناب وجاہت عبدالستار صاحب، محترمہ کوثر حیات صاحبہ اور محترمہ صدف پیکر صاحبہ کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا. بی ایم سی اردو ایڈو 5 کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے میں آپ تمام کا، اور سب سے زیادہ آج کی اس محفل میں شرکت کرنے والے، محفل کی زینت بننے والے تمام قابل احترام سامعین، اساتذہ اکرام، والدین اور پیارے پیارے طلباء و طالبات کا صدق دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کی شرکت باعث فخر و انبساط ہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اور آخری میں ساری ٹیم جنہوں نے اس پروگرام کے لیے انتھک محنت کی. رات میں بالکل یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رات میں 3 بجے تک کچھ اساتذہ نے محنت کی. اسی دوران انصاری فہمیدہ میڈم بیچاری محنت اور مشقت سے 3-3:30 بجے تک جاگتی رہی، ان کی طبیعت پر بھی اثر پڑا. اور زبیر احمد فاض، انہوں نے بہت محنتیں کی. ان کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. میں ان تمام کو جزاک اللہ کہتا ہوں. اس کے علاوہ اس پروگرام کے انچارجز جن میں سمیہ یاسمین، سمیہ شیخ، طارق خان سر، رضوان خان سر، آسیہ کامران صاحبہ، ان تمام نے، اور بی ایم سی اردو 5 کی پوری ٹیم نے انتھک محنتیں کی. میں آپ تمام کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ تمام کے تعاون سے ایک خوبصورت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. تو امید ہے اساتذہ اور طلباء کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کسی حوالے سے کسی موقع پر ملتے ہیں. اب اپنے میزبان اور اس کی ٹیم یعنی محسن ساحل اور اردو 5 کو اجازت دیں. اپنا بھرپور خیال رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں. بہت بہت شکریہ. گنجائشیں جو تھیں انہیں لفظوں میں بھر دیا، جو کچھ بھی ہم سے بن سکا وہ پیش کر دیا. خدا حافظ.